आम के हवाले गुफ्तगू करके दें और चलो इंतज़ार खबरें के बाद मिलेगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के इल्म में है कि मुल्तान के लिए वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ बड़े अहम प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। पहली तो बात है कि मुल्तान ज़िले के लिए एक ठोस पैकेज जो 30 अरब से भी तजावुज़ कर रहा है उसका उन्हें ऐलान फरमाया। उसके अलावा जो उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स जो किए हैं मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। सेक्रेटेरिएट का जो फ़ैसला और उसका संग बुनियाद ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आप मुल्तान के मुहाफ़िज़ हैं और आप हमेशा मुल्तान के मफादात की अपने कलम से हिफाजत फरमाते रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है हम एक टीम है, हमारे मकासद हमारा ऑब्जेक्टिव एक है बेहतरी। तो आपने की है, रहनुमाई भी करते हैं, निशानदेही भी करते हैं और मदद भी फरमाते हैं। तो इस पैकेज पे आपको मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि आप जगह जगह उठाते रहे, बात करते रहे। ये बज़ाहिर अभी इतना बड़ा कदम दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके असरात इंशाअल्लाह ज़िंदगी दे आप लोगों को, पता नहीं कल कौन होगा कौन नहीं होगा, तो ये आपको साबित होगा कि ये जो संग बुनियाद रखा गया है ये एक, जिसको अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वाटर शेड, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ये वाटर शेड है मुल्तान की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए। आप देखेंगे कि ये जो एक मोटरवे बन गया उससे मुल्तान की रसाई आसान हो गई। इस्लामाबाद से आए, लाहौर से आए, या अब सिंध का जो आपका माशी दारुल खिलाफा है उससे जो सखर का लिंक बन गया है, और फिर जो एक टुकड़ा रह गया था फ्रॉम सखर टू हैदराबाद, वो होने के बाद आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आएगा, लेकिन मुल्तान पे उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। रहीम यार ख़ान हमें लगता था वो पता नहीं किस कोने में है, अब रहीम यार ख़ान का सफ़र ही नहीं रहा, मतलब हंसते खेलते वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, और मैं आपको ये नहीं कह रहा रोज़े से बैठे हैं, आज 29वां रोज़ा है, 29वां। बैसियत मेंबर, एक ऑर्डिनरी मेंबर के, न मैं वज़ीर था न मैं हुकूमत में था, मैं आपको रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ, असेंबली का रिकॉर्ड, आप ख़ुद उसकी छानबीन कर लें। मैंने बैसियत एक प्राइवेट मेंबर के एक अमेंडमेंट बिल मूव किया था फॉर ए कोटा ऑफ जॉब्स फॉर मुल्तान। रिकॉर्ड की बात है, उस पर तवज्जो ना दी गई। हम हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, बात आई गई चली गई, उस पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन वो सोच जो थी वो बीज बो दिया था। और मैं ये आज बात, लोग तो मौके के बाद कहते हैं ना वो साईं बढ़ देन, मैं आपको कह रहा हूँ उस जो मैंने बिल मूव किया था एज अ प्राइवेट मेंबर, उस बिल को आप निकलवा लें, उसकी तारीख देख लें, तारीख क्या है, अभी किसी का ख्वाब ख्याल ही नहीं था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, और मेरी कल उनसे, परसों जब आया जिस दिन वापस सऊदी अरब से, मेरी उनसे एक 1-on-1 मुलाकात हुई बनी गाला में, और मैंने उनको कहा कि अब मेरी ख्वाहिश है कि अगला जो आप बड़ा ऐलान जनूबी पंजाब के लिए करें वो अमेंडमेंट है सिविल सर्विस एक्ट में, और उसके ज़रिए जनूबी पंजाब के लिए सरकारी मुलाजमतों का एक मखसूस कोटा रख दिया जाए। आइन के मुताबिक आपने सूबों को उनका हिस्सा दिया हुआ है।
یہ بلوچستان کا بنے گا، یہ گلگت بلتستان کا ہے، یہ آزاد کشمیر کا ہے، یہ پنجاب کا ہے، یہ KPK کا ہے، یہ سندھ کا ہے۔ سندھ میں اس وقت بھٹو صاحب نے سندھ کی پسماندگی کو اور محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا تھا کہ تعلیم کے لحاظ سے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے رورل سندھ اربن سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس رورل سندھی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، وہ معیار کے کالجز نہیں ہیں کہ وہ اوپن میرٹ میں مقابلہ کر سکے۔ اور ہم ایک فیڈریشن ہیں۔ فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، پسماندہ علاقوں کو بھی اور ترقی یافتہ علاقوں کو بھی، ہر ایتھنک گروپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو یہ بالکل رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک اربن سندھ ہی کے حصے میں جو سندھ کا کوٹا بنا تھا اس کو انہوں نے اربن اور رورل میں تقسیم کر دیا۔ اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے یہ درخواست کی کہ پنجاب کا ایک کوٹا مختص ہے، ہم اس کو چینج نہیں مانگ رہے تاکہ کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جو پنجاب کو آپ دے رہے ہیں اس میں جنوبی پنجاب کی آبادی کے مطابق ان کا حصہ مختص کر دیا جائے۔ وجہ کہ میرٹ ہو، ہم میرٹ سے نہیں بھاگتے، لیکن جنوبی پنجاب کا بچہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں سے مقابلہ کرے۔ اب لاہور کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو معیار ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اچ شریف، لیا، مظفر گڑھ میں نہیں ہے، ہمیں بہاول نگر نہیں ہے، ہمیں اس کا ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو لیکن بچے ہونہار ہیں اور ان کو سینس آف پارٹیسپیشن بھی دینا ہے، سینس آف اونرشپ بھی دینی ہے۔ چنانچہ اس کو آپ ناردرن اینڈ سدرن پنجاب کے لیے بریکٹ کر دیں، اور سدرن پنجاب کا جو کوٹا ہے جو ان 3 ڈویژنز پر، ان 11 اضلاع پر محیط ہے، وہ آپ وقف کر دیں کہ اس پنجاب میں سے اتنا جنوبی پنجاب کے لیے ہوگا، اتنا شمالی پنجاب کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب یہ اتنی بڑی اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نہیں رہیں گے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یار چھوڑو اس بات کو، سنو، جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا کام، ایک راستہ کھل گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک نمبر 2، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور جو ہمارے منشور کا تھا، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف رہے نہ رہے، ہم الیکشن جیتے نہ جیتے، میری آج یہ بات نوٹ کر لیں، ہم زندہ نہ رہیں۔ آج دیکھیں ہم ایک کہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، روزے سے کہہ رہا ہوں، کوئی گورنمنٹ آ جائے، مسلم لیگ کی آ جائے، پیپل پارٹی کی آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی تیسری آ جائے، اس کو اب رول بیک کوئی نہیں کر سکتا۔ جنوبی پنجاب نے اب آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور ہم نے صوبے کی منزل کی طرف جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، اب اندھیر نہیں رہا، اب اندھیر کی گنجائش نہیں رہی، دیر ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ جہاں 73 سال انتظار کر لیا، 74 کر لیا ہے، وہاں کچھ اور کر لیں گے، لیکن اب یہ ریورسبل نہیں ہے، یہ ارریورسبل سٹیپ ہو گیا ہے بھائی جان، ارریورسبل سٹیپ۔ اور اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا، ہم نہیں ہوں گے تو آپ لکھیں گے کہ تبدیلی آئی تھی، یہ ہے تبدیلی۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہاں ایک جو تیسری چیز ڈیولپمنٹ، فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جو مالی سال آ رہا ہے، جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ ہوگا، شمالی پنجاب کا علیحدہ ہوگا، یعنی کہ 2 ADPs کی کاپیز ہوں گی۔ یہ وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے خود یہاں وہ کہہ کے گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب کمٹ کر گئے، گلزار صاحب۔
اس کے لیے اماؤنٹ رکھی جائے گی, علیحدہ چھپے گی. اب کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایک پروجیکٹ شروع ہوتا تھا اور پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا, ٹھیکیدار بھاگ گیا, قیمتیں چڑھ گئیں, کوئی اور چیزیں مشکلات آ جاتی ہیں. تو سلو موونگ پروجیکٹس کا اس کے لبادے میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا آؤٹ آف جنوبی پنجاب. یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیلکولیٹ کیا, بجٹ میں تالیاں بجوانے کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے 33% رکھ دیا جاتا تھا اور عملی طور پر خرچ 17% ہوا. ہم نے ایوریج آؤٹ کیا, 17% خرچ ہوا 33% آبادی کے لیے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ اعداد و شمار کی بات ہے, کوئی الزام تراشی نہیں ہے. اب اس علیحدہ اے ڈی پی کے ساتھ فرض کریں ایک پروجیکٹ آتا ہے, آئیں گے پروجیکٹ, اس میں رکاوٹ آ جائے گی, ٹھیکیدار بھاگ گیا, ریٹس تبدیل ہو گئے, اسٹے آرڈر آ گیا, جو پیسہ رکھا ہوا بجٹ میں استعمال نہیں ہوا, اس میں اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ جو پیسہ ری اپروپریٹ ہوگا اور کسی متبادل منصوبے پہ لگے گا, وہ جنوبی پنجاب کے منصوبے پہ لگے گا, آؤٹ آف جنوبی پنجاب نہیں جائے گا. یہ ہے تبدیلی. یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ایکچولی یوٹیلائز یہاں ہوگا, وہ یوٹیلائز یہاں ہوگا, اور اس کی یوٹیلائزیشن سے یہ جو بیکورڈنس کا گیپ ہے وہ آہستہ آہستہ برج ہونا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میری کیلکولیشن ہے کہ ایک دہائی میں یہ سلسلہ چلتا رہے تو ایک دہائی میں جنوبی پنجاب کی شکل ہی بدل جائے گی. آپ کے شہر پہچانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک ٹائم لگے گا, میں غلط بات نہیں کروں گا, کم از کم ایک دہائی لگے گی. اللہ کرے کون زندہ ہوتا ہے کب کون نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ ملتان کے شہر, ملتان نہیں جنوبی پنجاب کے شہروں کی شکل میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا. یہ ہے تبدیلی. اب یہ ہے میری جان سوچ کے بیج, یہ ہے تبدیلی کا کیٹلسٹ, تبدیلی کا کیٹلسٹ. اب کیٹلسٹ کا لفظ بھی انگریزی کا ہے, اس کو بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کا مطلب کیا ہے, کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے اس علاقے پہ کتنی بہتری آ سکتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے. آپ بتائیں, شروع کریں, کر دیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, آپ کے علم میں ہے کہ 3 روزہ دورہ تھا وزیر اعظم کا, اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ تھا, اس پر ہم گئے. اور آپ اس دورے کو اس تناظر میں رکھیے کہ میڈیا میں, اور بڑے کچھ کالم بھی لکھے گئے تھے کہ اوہ جی سعودی عرب کے ساتھ تو دوریاں ہو گئیں, کھچائی ہو گئی, تعلقات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بہت سی باتیں کی گئیں. مجھ پر بھی جملے کسے گئے. بہرحال یہ سیاست ہے اور اس کے ہم عادی ہیں. بہرنو اللہ نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا. بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ ڈٹریکٹرز ہیں جو ایک ویج کریٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات میں. ان کے عزائم خاک میں مل گئے, ان کے ارادوں پر اوس پڑ گئی, اور ایک مستقبل کی سمت طے ہو گئی. اب وہ سمت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سمت میں پہلے کیا ہوتا تھا, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے, سیاسی لیول پر, اسٹریٹجک لیول پر اچھے تعلقات تھے, لیکن ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ تھا. یعنی کہ اس وقت کے فرما روا, اس وقت کے وزیر اعظم کے اندر آپس میں ایک ربط ہے تو چیز آگے چل پڑی, نہیں ہے تو اس میں وہ رفتار نہ رہی. لیکن اب جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, ایک میکنزم طے کر لیا ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود اس پر دستخط کیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سعودی پاکستان اسٹریٹجک
کوآرڈینیشن کاؤنسل. یہ سپریم کاؤنسل ہے. اس میں اب ایک انسٹیٹیوشنلائز انگیجمنٹ ہوگی, ریگولر ہوگی, اور اس کے 3 پلرز طے ہو گئے. ایک پلر ہے اس کا سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل پلر. اس کی سربراہی اور اس ٹیم کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خارجہ, جو بھی ہوگا, میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا, وہ کرے گا. دوسرا پلر ہے اس کا اکنامک آؤٹ ریچ. اس کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خزانہ, جو بھی ہوگا, جس میں انویسٹمنٹس آ جائیں گی, بائیلیٹرل ٹریڈ آ جائے گی, اور چیزیں آ جائیں گی. تیسرا پلر اس کا ہوگا کلچرل اینڈ کمیونیکیشن انفارمیشن کا ایک کوآپریشن, اور اس کی سربراہی کرے گا جو بھی ہمارا منسٹر فار انفارمیشن اینڈ کلچر ہوگا. یہ 3 پلر طے ہو گئے, اور اس کے تحت یہ اب معاملات آگے چلیں گے. جو ہم نے گفتگو کی, اس کے گفتگو کے 3 پہلو تھے. کیونکہ آپ نے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تو میں اسی طرح آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب ہم گئے, ایک میٹنگ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن لیول ٹاکس, جس میں وزیر اعظم تھے, کراؤن پرنس تھے, اور ان کے اہم وزراء تھے سعودی عرب کے, اور ہماری طرف سے ہمارے جو وزراء تھے, جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے اور آرمی چیف تھے, وہ اس میں موجود تھے. اس نشست کے بعد ایک اور نشست ہوئی جو تھی 1-on-1, جس میں وزیر اعظم تھے اور محمد بن سلمان تھے. اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا اسمال گروپ میٹنگ ہوئی, جس میں ہماری میٹنگ بھی تھی اور ڈنر بھی تھا. اس میں ہم 3 لوگ تھے ہماری طرف سے, اور 3 لوگ تھے سعودی عرب کی طرف سے. سعودی عرب کی طرف سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان تھے, ان کے وزیر دفاع تھے, اور ان کے وزیر انٹیریئر داخلہ وہ تھے. ہماری طرف سے وزیر اعظم عمران خان تھے, آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, اور میں تھا. اور وہ ہماری اسمال گروپ میٹنگ ہوئی, اور اس میں ہم نے کھل کر باتیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جو ہمارے بائیلیٹرل ایشوز, ہمارے انٹرنیشنل ایشوز, ہمارے ریجنل ایشوز, اس پر بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں ہم نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ان کی جو ڈیولپمنٹس تھیں انہوں نے ہم سے شیئر کی, ہماری جو ڈیولپمنٹس, جو ہماری سوچ تھی, ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی. اب اس میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ میں اور وزیر خارجہ ایک اور نشست کریں, اور پھر رات کے 12:15 بجے میری ان کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے نشست ہوئی, جو تقریباً رات کے 1:30 بجے تک چلی. اور اس نشست کے بعد ہم نے اپنے جو ہم نے تبادلہ خیال کیا, ان کو بڑے سالوں کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کی شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا, اور اس پر ہمارا اتفاق ہوا, اور تقریباً سحری کے وقت کے قریب وہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا. وہ چلی سحری تک. اور اس میں ایک اور چیز جو طے ہوئی وہ بھی آپ کو عرض کر دوں, اس میں بھی 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں. نمبر 1 کہ عید کے بعد انشاءاللہ سینئر آفیشلز کا, سعودی سینئر آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا, اور وہ ڈیلیگیشن ہمارے سینئر لیول کے آفیشلز سے
بات کرے گا اور جو گفتگو ہوئی اس کو آگے بڑھائے گا. نمبر ایک, اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے. 2 گھنٹوں کے لیے نہیں, میں نے ان سے کہا ہے کم از کم 2 دن کے لیے آئیں تاکہ تسلی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور وہ تشریف لائیں گے. اور اس آمد پر ہم نے حد و خال طے کرنے ہوں گے. وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ طے ہوا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اس کی بنیاد پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان دوبارہ پاکستان آئیں گے. ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن. کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلوں پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, تاریخی طور پہ دیتے رہے, لیکن ہم نے اکنامک ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا. اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030. 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا, 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے وقف کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے؟ 100 کو, 1000 کو, 50 کو, کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑے پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے, لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی, طے ہو گیا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, آپ کے وزیر داخلہ آئیں, کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے, اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, شاہ پور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو, جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے اور 2 میں نے. ان کو 5 میں سے ایک جو قابل ذکر ہے اس پر ذکر کرتا ہوں جس پہ میں نے دستخط کیے, وہ ہے کہ سعودی عرب نے $500 ملین مزید پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کن مدوں میں؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر جو مہنگی بجلی ہے جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں.
یعنی کہ سولر، ونڈ اینڈ ہائیڈرو، تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو، اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ لگا سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں نا ایک آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ۔ اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیجس تھا، اور اس کے میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے، کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی، جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی، اور ان کی اجازت بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کوئی ہو جائے، بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں مسلمانوں گزرے ہیں، کروڑوں شہنشاہ گزرے ہیں، کروڑوں پریزیڈنٹس اور وزیر اعظم ہو گزرے ہیں، لاکھوں ہو گئے گے، لیکن داخلے کی اجازت جب تک حضور کی منشا نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ان کی قبولیت تھی کہ ہم گناہ گاروں پر ان کی نظر پڑ گئی اور وہاں حاضری مل گئی ایک، اور وہاں الحمدللہ پاکستان کے لیے دعاؤں کا موقع ملا۔ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حبیب سے درخواست کی گئی، اللہ قبول کروائے، وہ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ اگلے روز 27ویں روزے پر خانہ کعبہ کے دروازے کھلے، اور خانہ کعبہ میں اندر داخلے کی اجازت ملی۔ آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کتنی مرتبہ پہلے 27 رمضان کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے، ذرا چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوافل کا موقع عطا فرمایا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کی رحمت، سعودی حکام اور میں ذاتی طور پر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے وفد میں نہ ہوتے تو موقع نہ ملتا۔ اس موجودگی سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی موقع مل گیا اور وہ حاضری ہو گئی۔ وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے لیے جو کر سکتے تھے دعا وہ کرنے کی کوشش کی۔ اگلی چیز، اسی روز عمرے کے بعد ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ آپ کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری جنرل OIC سے۔ سیکرٹری جنرل OIC سے دو باتیں کی عمران خان نے۔ نمبر ایک، مسجد الاقصی کا قبلہ اول کا 27 کی رات کا واقعہ ہو چکا تھا، میڈیا میں رپورٹ ہو چکا تھا، ہمیں اس پر بے پناہ تشویش، درد، کرب تھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ 57 کے 57 ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا۔ اکیلا پاکستان، اکیلا سعودی عرب، اکیلا ترکی، اکیلا ایران، اکیلا ملیشیا، اکیلا انڈونیشیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مل کے کریں گے تو وزن آئے گا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے وہاں اٹھائی وہ تھی ناموس رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں، مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمسٹ طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے اپنی حرکتوں سے، اس پر اسلام
کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ، اس کے لیے وزیر اعظم کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا۔ دوسری نشست ہماری ہوئی سیکرٹری جنرل مسلم انٹرنیشنل مسلم لیگ کا، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یورپ میں اس وقت 65 ملین مسلمان بستے ہیں، 65 ملین مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، فرانس میں، برطانیہ میں، آپ کا بھلا ہو اٹلی میں، مختلف ممالک میں، ان کو بھی متحرک کیا جائے۔ وہ ریسرچ کرتی ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے ریسرچ کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، گائیڈنس دیتی ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں اس میں، تو وہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ ان ممالک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں، لیکن جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، اور ان کی شہریت بھی ہے، جب وہ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائیں گے تو ہماری بات وزن بڑھ جائے گا۔ ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی املاک جلاتے رہیں، ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا۔ اس پہ تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے، اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایران گیا، اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی، اور ان میں ایران کے صدر سے بھی، اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ میں ترکی گیا، اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی۔ میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا، جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے، ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اس بہن میری سے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں۔ اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے 28ویں کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل گزری ہے، میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں میں یہ پرپوز کروں گا۔ کیا؟ ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا الاقصی کے ایشو پر، اور وہاں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور جو ان کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ امہ کو یکجا کرنے کے لیے، ایک آواز اٹھانے کے لیے، ایک۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اور اس پر ہم یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اور وزیر اعظم سے میں نے مشورہ کیا، اور وزیر اعظم کی اجازت سے اور دیگر دوستوں کی اجازت سے میں نے کہا گو اہیڈ، پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو۔ اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز رکھی ہے، پاکستان آپ کا ساتھ دے گا، اور پاکستان بالکل علم اٹھا کے آپ میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی بات ہے، یہ ایک اپارتھائڈ رجیم
کو چیلنج کرنے کی بات ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھی سچویشن ہے. انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بڑے اچھے سا یہ دورہ رہا میٹنگ ہوئی، اس میں سے تھوڑا سا مینشن کیجیے گا کن شعبوں میں سعودی عرب نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے میں عرض کر رہا ہوں میں نے اشارتاً کہہ تو دیا کہ ہمارا پہلا فوکس ہے رینیوبل انرجی، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں نا، ہوا سے تو کم نہیں ہوں گی نا، بیانوں سے تو کم نہیں ہوں گی نا، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنا ہوگا. آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہے؟ رینیوبل انرجی. تو اس پر فوڈ سیکیورٹی، اور میری یہ جو میں گیا وہاں ابو دھابی کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی فوڈ سیکیورٹی پر کہ کس طرح پاکستان، جن کی جغرافک پروکسیمٹی ہے گلف کے ساتھ، قربت ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے بائی ایئر، ہم کس طرح ان کی فوڈ سیکیورٹیز کو میٹ کر سکتے ہیں. تو فوڈ سیکیورٹی، انرجی پروڈکٹس، انویسٹمنٹس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے ادھر اور ادھر، مین پاور ایکسچینج، ابزارپشن، وہاں ان پر فوکس ہوگا. سر فلسطین کے حوالے سے سعودیہ کی جو ہے نا پالیسی اور اس کی سوچ جو ہے نا کچھ اور ہے، ایران کی سوچ نہیں جائے صاحب، آپ جو کل رات سعودی منسٹری نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے، آپ ایک نظر اس پر ڈالیے. اور انہوں نے اسرائیل فورسز کے واقعات کو پوری طرح کنڈیم کیا، پوری طرح، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. اور انشاءاللہ میری آج ہی کوشش ہے کہ میں مزید ترکی کے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے مزید بات کروں گا تاکہ جو کل کا اجلاس ہوا ہے اس کی رویداد بھی میں ان سے حاصل کر سکوں. دیکھیے، عرض یہ ہے، شہباز شریف صاحب تو باہر جانے کی ان کی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کیسز کو فیس کرنا چاہیے، اور ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ طبی بنیادوں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی اجازت مانگی. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہائپ کریٹ کی گئی ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں کالم کہ جناب کہ انسانی جانوں کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں، پلیٹلیٹس اتنے چلے گئے، اتنے گر گئے، اتنا مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ کے سامنے ہے، تازی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے. اس کی آڑ میں پریشر بلڈ کیا گیا، اور اس پریشر کے بعد حکومت نے انسانی بنیادوں پر فیصلہ کیا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی، کس کو؟ عدالت کو، ہمیں نہیں، عدالت کو، کہ وہ اپنے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. وہ گارنٹی کہاں گئی؟ ہوا بھی اڑ گئی. اللہ نے ان کو صحت دے دی، اور اللہ ان کو صحت یاب کرے. ہم کسی کی تکلیف میں، ہمیں کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ سب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ اپنے کیسز کو بھی فیس کر سکتے تھے. شہباز شریف صاحب جواب دے ہیں قوم کو، عدالت کو، کہ کہاں گئی ان کی گارنٹی، کہاں ہے وہ بیان حلفیہ. اور عدالت اس کا نوٹس لے. ہم سمجھتے ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ جو ان کا وعدہ تھا وہ ایفا ہوا، نہ ہوا، اور نہ ہوا تو کیوں نہ ہوا. اب جواز بنایا جا رہا ہے ان کی طبیعت کی ناسازی کا. اللہ ان کو بھی صحت دے. مجھے احساس ہے کہ وہ ایک مرض میں مبتلا رہے ہیں. سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اور ایسے پیشنٹس نہیں ہیں جو اسی مرض میں مبتلا ہوں اور زیر علاج ہوں؟ اللہ کے فضل چلتے
پھرتے ہیں، مطلب ہے ان کی، آپ نے دیکھا ان کے بیان سنے، کل بھی وہ اسلام آباد میں پھر رہے تھے، ایکٹ کر رہے تھے، میٹنگز کر رہے ہیں، سربراہی کر رہے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیریس حالت نہیں ہے کہ جو مطلب بستر پر ہوں، اللہ نہ کرے. تو ایسی ایمرجنسی نہیں ہے. تو اگر ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو کس بنیاد پر وہ پچھلی گارنٹی کا جواب بھی نہیں دیتے اور واپسی کا کوئی پکا بھی نہیں پتا کہ یہ بھی چلے جائیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی میڈیا اور پھر آپ لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے. او ہو یہ تو کوئی مکا ہو گیا. مکا کا تو الزام فوراً لگ جاتا ہے کہ جی ایک نواز شریف صاحب بھی کسی مکا کے تحت مار گئے اور یہ ایک نیا مکا طے ہو گیا اور یہ بھی بلد چلے گئے. ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت تحریک انصاف کسی مکا کے لیے تیار نہیں ہے. پر یہ ذمہ داری صرف ہماری ہے کہ اور اداروں نے بھی اس پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا عدلیہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں؟ کیا کرپشن کے خلاف آواز صرف عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا اٹھانے کا؟ پاکستان کے وسائل منی لانڈرنگ کے خلاف آواز صرف عمران خان نے اٹھانی ہے اور کسی نے نہیں اٹھانی؟ اور ملک جو تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا اس کا آسرا صرف ہم نے اس کو دینا ہے؟ نہیں، اکیلے ہم نہیں دے سکتے. یہ ایک قومی ایفرٹ ہے. کرپشن کے خلاف جہاد ایک قومی فریضہ ہے. سب کو مل کے کرنا ہوگا. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ایگزیکٹو کو اپنی نبھانی ہے، مقننہ کو اپنی نبھانی ہے، عدلیہ کو اپنی نبھانی ہے، نیب کو اپنی نبھانی ہے. اپنا اپنا رول متعین ہے اور اس رول کے تحت ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور کون نہیں بڑھ رہا؟ قوم دیکھ رہی ہے، قوم نوٹس لے رہی ہے. ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں قانونی تقاضوں سے ہم کریں گے. اچھا شادی یہ بتائیں کہ شہباز شریف کی پٹیشن کے حوالے سے اس نے دائر کی فوراً فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن ایک عرصہ دراز سے بڑی عدالت میں پی 217 کا فیصلہ پڑا ہے. جی اس بھائی میں جان، رکاوٹ کیا شہباز شریف پٹیشن دائر کرتے ہیں باہر جانے کے لیے، عدالت فوراً فیصلہ دے دیتی ہے، جبکہ ایک بڑی عدالت میں عرصہ دراز سے پی 217 کا فیصلہ پڑا ہے. اس میں رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ وہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جواب میں نہیں دے سکتا، عدالت دے سکتی ہے. یہ سوال عدالت سے کیجئے، سپریم کورٹ میں جائیے سوال کیجئے، میں نہیں دے سکتا. یورپی یونین کی جانب سے پاکستان پر جو گزشتہ دنوں میں احتجاج ہوا اس حوالے سے پابندیوں کی امپوز کیا گیا، آپ کا کیا موقف ہے؟ فارن آفس نے کیا کیا اس حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے یورپی یونین؟ ہم نے پہلی بات تو ہے جو ریزولوشن آیا ہے وہ ریکمنڈیٹری نیچر کا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے. تمیز سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے؟ اوکے. جب یہ سمجھ گئے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہے اسلام آباد ان کو دفتر خارجہ مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور اس نشست کے بعد جو یورپین یونین کی یہاں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اس پر اپنا ٹویٹ کیا، اپنے موقف کا انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ سے گزارش ہے ذرا گوگل کیجئے اور اس ٹویٹ کو پڑھ لیجئے. وہ ٹویٹ میں کیا لکھا ہے انہوں نے، تو آپ کو بہت سے جواب آپ وہیں اسی ٹویٹ میں مل جائیں گے. بالکل. دیکھیے اس وقت بالکل، دیکھیے نیاز صاحب اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. میں آپ سے متفق ہوں، مہنگائی ہے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے داخلہ جو محاذ پر مہنگائی ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اٹھا رہے ہیں. رمضان کے لیے ایک تاریخی پیکیج دیا گیا. مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیشن کرنے کی کوشش کی گئی. احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی. جنہوں نے اس ملک میں آٹا، چینی اور چیزوں کو، تیل، ان کی جو پولٹری، جو انہوں نے ناجائز منافع کمانے کی کوشش کی، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ انکوائریاں کی گئیں، کمیشن بٹھائے گئے، ان کی رپورٹس پبلک کی گئی اور اس پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور کل بھی جو وزیر اعظم سوال جواب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا، کبھی امتیازی سلوک نہیں برتوں گا، کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بناؤں گا، لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو چھوڑوں گا بھی نہیں. ایک امید آپ نے اگر آج پھر سنائی کہ باہر ملک میں سر نوکریاں ملیں گی لوگوں کے لیے، بڑی اچھی خوشخبری. لیکن سر عمران خان صاحب کا تو یہ وعدہ تھا کہ پاکستان میں
यार ये ज़रूर है, आपने इस पहलू को देखना है तो ज़रूर देखें। पाकिस्तान में नौकरियां कैसे मिलेंगी? पाकिस्तान में नौकरियां मिलेंगी जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तब नौकरी मिलेगी ना। अब ग्रोथ के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं शौकत तरीन साहब, उनको एक ज़िम्मेदारी दी है कि आपने 2 एरियाज़ पे फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन और जॉब क्रिएशन। तो उसके लिए हाउसिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनके लिए एक ख़ास मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो हो सके वो किया जाए। एक 2 pronged स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा रही है। हाँ। आखिरी बात, कारी अब्दुल गफ़ार साहब, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस मस्जिद का जो इफ्तिताह जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उस दिन आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने किया और डॉक्टर सदीक कादरी साहब उनको साथ लेकर आए। मुझे ये जानकर मुझे नहीं पता था, शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आज मैं उस मस्जिद में बैठा हूँ जिसका संग बुनियाद मेरे वालिद ने और इनके वालिद ने मिल के रखा था। आज हम वहाँ बैठे, काजी साहब भी, कारी मियां साहब भी, ये सारे आपके वालिद गिरामी काज़मी साहब और डॉक्टर सदीक कादरी उसके गवाह हैं। ये तारीख़ी बात है। देखिए, लोग चले गए, उनमें से बहुत से चले गए और लेकिन यादें रह जाती हैं। इंशाअल्लाह उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी। बहुत नफीस इंसान, मोहब्बत करने वाले, अकीदा, खुश अकीदा और दीन और दुनिया की खिदमत की उनने। और मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बैसियत खादिम शेखुल इस्लाम के आस्थाने के, कि उर्स की महफिल में आपकी किरत, आपकी नात का दुनिया इंतज़ार करती थी। कसीदा बुर्दा शरीफ दुनिया इंतज़ार करती थी और आप अपना हिस्सा मिलाते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे और अल्लाह ताला आपको अपने वालिद के उन रिवायात को बरकरार रखने का हौसला हिम्मत ला। बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह जिस मयार के बुकारी थे, मैं बिल्कुल दियानतदारी से उनके लिए कोशिश करूँगा। मुझे उनका पूरा एक CV और सारा उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनकी नेशनल और इंटरनेशनल जो जहाँ जहाँ उनकी वो परफॉर्मेंस है, वो उसकी निशानदेही आप कीजिए। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, आप मुझे बना के दीजिए। मैं पूरा केस वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की खिदमत में पेश करूँगा। थैंक यू जनाब।